बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान, उनके साथ आज़म सवाती और 22 अगस्त को अडियाला जेल में कौन मौजूद था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के अलावा कौन मौजूद था जब सुबह 7 बजे जेल खुली? और उस मौके पर इमरान खान साहब से आज़म सवाती ने जाके मुलाकात की और आज़म सवाती ने बाहर आकर ऐलान किया कि हमने जलसा मनसूख कर दिया है। और वो जो हालात थे कि एक मजहबी जमात भी आ रही है, उनका भी अपना इवेंट है, हालात ख़राब हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये सूरत हाल है, तो इमरान खान साहब ने जलसा मनसूख कर दिया था। उस मौके पर अडियाला जेल में उस मुलाकात में और कौन मौजूद था? अब इस सवाल का जवाब दिया गया है। अभी इस सवाल की भी बात करेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक हरकत की है जिसे किसी भी तौर एक मुनासिब हरकत नहीं कहा जा सकता। मैं तो कम अज कम इसे छोटी ही हरकत कहूंगा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से। इस हरकत की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात इमरान खान साहब की गुफ्तगू अडियाला जेल में। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताऊं आपको, आगे जाकर बताऊंगा मैं आपको कि खबर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशकश की गई है। ये पेशकश क्या है, किस मामले पर है, इसकी भी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में गुफ्तगू की और वो कहते हैं कि मशरिकी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो लोग हुकूक चाहते थे। ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें अलहदगी की जानिब धकेल दिया गया। याह्या खान ने अपनी ताकत के लिए जीती हुई जमात को इक़्तिदार नहीं दिया। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को ख़त्म करना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को ख़त्म करने के लिए काजी फाइज ईसा को आईनी कोर्ट में बिठाना चाहते हैं। काजी फाइज ईसा आईनी तरामीम का बेनिफिशरी है। काजी फाइज ईसा इंसाफ नहीं होने दे रहा, उसने हमारा इंतखाबी निशान तक छीन लिया था। पीटीआई के डर से सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। आज जजेस को धमकियां मिल रही हैं। क्यों काजी फाइज ईसा नहीं सुनता? वो इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि काजी उनका हिस्सा है, धमकियां देने वालों का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो कहा था उस पर चीफ जस्टिस ने क्या किया? रावलपिंडी में जलसे की इजाजत ना दी गई। रावलपिंडी में जलसे की इजाजत ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह को मुकम्मल बैक करते हैं। इस वक्त याह्या खान पार्ट 2 हुकूमत है। और इमरान खान साहब ने फिर यह भी पूछा कि गर्मियों का जलसा भी क्या कभी 6 बजे खत्म होता है? सारी कौम को पता है क्या हो रहा है। कल से जो हो रहा है उससे वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट और मईशत समेत पूरा निज़ाम डोल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि उस पर आर्टिकल 6 लगेगा, इसीलिए इलेक्शन फ्रॉड को दबाया जा रहा है। चीफ जस्टिस भी इलेक्शन फ्रॉड का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भिजवा देता है। सबसे ज़्यादा धांधली इलेक्शन की तारीफ, धांधली ज़दा इलेक्शन की तारीफ चीफ जस्टिस करता है। थर्ड अंपायर सब कंट्रोल कर रहा है, वो उनकी टीम का कप्तान है। उनका मकसद है कि फ्रॉड सामने ना आ जाए और पीटीआई ऊपर ना आ जाए। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। 8 फरवरी के इंतखाबात को पूरी दुनिया ने फ्रॉड कहा, लेकिन एक मरतबा भी काजी फाइज ईसा ने यह नहीं कहा कि हमारी खवातीन और कारकुनान जो जेलों में उनके साथ क्या हो रहा है। 9 मई के वाकयात में उन्होंने आग लगाई। जवाब दें, सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई? ये चाहते हैं कि पीटीआई किसी भी तरह से ऊपर ना आए। हमें कोई भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। चीफ जस्टिस का ये काम होता है कि वो बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। और इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उससे सबको पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं। सब गैंग ऑफ 3 को तौसी देने के लिए किया जा रहा है। मुल्क का बेड़ा गर्क तो इन्होंने कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह कर रहे हैं। गैंग ऑफ 3 की तौसी की वजह से सारा मुल्क दाव पर लगा हुआ है। यहाँ सारे फैसले लिखे हुए आते हैं, जजेस आकर सुना देते हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी ताबे हो जाएं। हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। देखिए, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, लियाकत चट्टा कमिश्नर रावलपिंडी गायब है, मुसलसल गायब है। जो बयान उसने ऑन कैमरा दिया, अपनी मर्जी से दिया, सहाफियों को बुलाकर दिया, उस बयान के बाद उसकी तरदीद भी छुप कर आई। चट्टा सामने नहीं था। फिर उसके बाद चट्टा के सबऑर्डिनेट्स ने एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चट्टा तब से गायब है। चट्टा ने नाम लिया था काजी फाइज ईसा का। काजी फाइज ईसा ने उस रोज आकर सुप्रीम कोर्ट में जो इंसानियों की यादगार ज़ेरे तामीर है वहां गुफ्तगू की, और एक बार भी ना चट्टा को बुलाया, ना उसके बारे में पता किया, ना ये सिस्टम चट्टा के बारे में बात करता है।
یہ بات سوشل میڈیا پر ہو جاتی ہے، لیکن چٹھا کہاں ہے، کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اس فراڈ الیکشن میں ایک اتنا بڑا لنک ہے کہ اس لنک کے غائب ہو جانے سے اب پورا سسٹم جو ہے وہ بے نقاب ہو سکتا ہے اگر وہ سامنے آ جائے، لیکن چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس میں میں آپ کو پھر عرض کروں کہ قاضی فائز عیسیٰ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بہت بڑا الزام ان کی ذات پر ہے، سوال ہے، لیکن خاموشی اختیار کی گئی ہے اس تمام معاملے میں، اور قاضی فائز عیسیٰ کی یہ خاموشی بڑی معنی خیز ہے۔ اس سوال کا جواب قاضی فائز عیسیٰ کو دینا چاہیے، لیکن یہ جواب ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ آگے بڑھوں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے دوست ہیں نوجوان صحافی نجم باجوہ نے آج ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لاہور سے ایک ہینڈسم رہنما نے دوسری شادی کر لی ہے ایک صحافی کے ساتھ۔ اور جب یہ انہوں نے اعلان کیا تو اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے نجم سے کہا کہ یہ کیا لے کر بیٹھ گئے آپ، یہ کوئی سبجیکٹ ڈسکس کرنے والا۔ اچھا، کچھ 2-3 طرح کے نام، اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پر آ جاتی ہیں، چل جاتی ہیں، ڈسکس بھی نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے ایز سچ، کہ اگر شادی کا معاملہ ہے اور کسی کی شادی ہے تو اس سے کسی کا لینا دینا کیا، مطلب شادی اچھی بات ہے۔ مگر اس معاملے میں ہوا یہ کہ نجم کے ٹویٹ کے نیچے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں آ کر حماد اظہر صاحب کو مبارکباد دینا شروع کر دی کہ حماد اظہر کی شادی ہوئی ہے لاہور سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ہینڈسم رہنما تو حماد اظہر ہیں۔ تو کچھ دیر بعد حماد اظہر صاحب باہر آئے، اور باہر آنے سے مراد یہ کہ ٹویٹر پہ انہوں نے اعلان کیا اور آگر بتایا کہ آپ کے ٹویٹ کے نیچے نجم کو مخاطب کر کے کہا لوگ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، میری بات کر رہے ہیں، تو میں یہ بتا دوں کہ مجھے ہینڈسم تصور کرنے کا شکریہ، لیکن اگر ایسا کچھ ہوگا تو میں بتا دوں گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑی مزیدار سی تردید حماد اظہر صاحب نے کر دی۔ تو یہ خبر جو تھی جس میں حماد اظہر صاحب کا بہت زیادہ نام چل رہا تھا، تو میں نے کہا ایک بڑی مزیدار تردید ہے، یہ تردید ضرور آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ باقی اگر کسی نے شادی کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا گھر بسائے رکھے، اور اچھی بات ہے شادی کرنا، شادی کرنے سے یا شادی نہ کرنا بری بات ہے، شادی کرنا تو اچھی بات ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مریم نواز شریف صاحبہ آج ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھیں، اور تقریب سے خطاب کرتے انہوں نے وہ جو ریٹرک ہوتا ہے کہ جس میں آپ کسی کو بھی مخاطب کریں اور اس کو جواب دیں، سیاسی تقریر میں یہ ہوتا ہے، گنڈاپور نے بھی کیا تھا، مریم نے بھی کیا، پنجاب آؤ گے قانون توڑو گے منہ توڑ جواب ملے گا وغیرہ، تو یہ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے کر دیا۔ لیکن اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ نوجوانوں کے نعرے لگانے والے یہاں بڑے آئے اور لوگوں نے بہت دیکھے، مگر جو کام ہم نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا۔ میں نے اپنی پوری پارٹی کی ناراضی مول لے کر 90% نوجوان اپنی حکومت میں شامل کیے جو باصلاحیت بھی ہیں۔ پھر انہوں نے پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 6 سال میں ایک نوجوان کو میرٹ پر نوکری نہیں ملی۔ اچھا، ویسے پی ٹی آئی کی حکومت کچھ 3.25 سال رہی ہے، تو 6 سال پتہ نہیں کیوں انہوں نے بنا دیے ہیں۔ ہم نے 6 ماہ کے اندر 1000 نوجوانوں کو نوکریاں فراہم کی جن کی تنخواہ 60,000 ہے۔ یہاں بیٹھا 1000 میں سے ایک نوجوان بھی سفارش پر بھرتی نہیں ہوا، 100% میرٹ پر آئے۔ مجھے بھی لوگوں نے نوکریوں کے لیے بھرپور سفارش کی، مگر ہم نے میرٹ پر ترجیح دی۔ بات یہ کہ مریم نواز شریف صاحبہ میرٹ پہ بات کرتی ہیں اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ تقریباً 900 ووٹوں سے محض شرافت سے فارم 45 کم از کم یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہاری ہوئی ہیں۔ پھر ان کے والد یاسمین راشد صاحبہ سے ہارے ہوئے ہیں، پھر خواجہ آصف وہ ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہارے ہوئے ہیں، پھر اسلام آباد میں تینوں حلقے جس طرح سے یہ لوگ ہارے ہوئے ہیں، پورے ملک میں 17 سیٹیں، تو میرٹ کی بات کرتے ہوئے آپ لوگ اچھے نہیں لگتے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کے بعد جو بات کی وہ بڑی چھوٹی بات ہے، وہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں پنجاب کے جس اسپتال میں جاتی ہوں وہاں کے پی سے آئے ہوئے مریض ملتے ہیں، میں پنجاب کے جس اسپتال میں جاتی ہوں وہاں کے پی سے آئے ہوئے مریض ملتے ہیں۔ ایک بات، دل کے مریض بچوں کا 15,000 مریضوں کا بیک لاگ ہے، ان کے لیے فوری سرجری کا بندوبست کیا گیا ہے۔ فوری طور پر 100 بچوں کی سرجری کی گئی ہے جس میں متعدد بچے خیبر پختونخوا سے تھے۔ اتنی چھوٹی حرکت ہے یہ کہ مریضوں کے علاج پہ آپ یہ بتا رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا سے آتے ہیں، یعنی اب آپ علاج بھی گنوائیں گی۔ اب اگر گمبٹ والے یہ بتانا شروع کر دیں کہ ہمارے پاس کس کس صوبے سے مریض آتے ہیں، سندھ میں گمبٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر لیور کے پیشنٹس کا علاج ہوتا ہے، اگر وہ یہ بتانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے گمبٹ میں، پھر اس کے بعد
کراچی میں بہت بڑی تعداد میں یہ جو SIUT ہے، دیگر اسپتال ہیں، انڈس ہے، اگر یہ بتانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ اگر کراچی بتانا شروع کر دے کہ منی پاکستان میں کوئی کم و بیش، یہ ساری مردم شماری غلط ہے، 3 کروڑ کے آس پاس آبادی ہے، پلس ہی ہوگی، یہاں کتنی بڑی تعداد میں پنجاب کے لوگ ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، اگر کراچی یہ گنوانا شروع کر دے اور بتائے کہ پنجاب سے کتنے لوگ روزگار کے لیے یہاں آتے ہیں تو کیا ہوگا؟ مطلب مریم نواز شریف صاحبہ جو بات کر رہی ہیں کتنی چھوٹی بات ہے. اب ایسے ہی آزاد کشمیر کے لوگ کہیں جی منگلہ ہمارے ہاں ہے، خیبر پختونخوا ہزارہ والے بتائیں کہ جی جو ہمارے ہاں ہے آپ کا جو ڈیم ہے. تو مطلب یہ کوئی کرنے والی باتیں مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں تو بڑی نامناسب سی بات ہے، لیکن بہرحال وہ کر گئی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں اتنے اچھے اسپتال ہیں تو ایک چھوٹی سی سرجری ہونی تھی آپ کی جو پاکستان میں نہیں ہو سکتی. یہ خود آپ نے باقاعدہ آن ریکارڈ کا ہوا ہے. پھر آپ کے والد ایک بار پھر خبریں کہ جا رہی ہیں لندن علاج کے لیے، آپ کا پورا خاندان لندن علاج کے لیے جاتا ہے. یعنی آپ نے ایسے اسپتال بنا دیا، آپ نے ایسا شاندار کام کر دیا کہ پاکستان میں جس کی مثال نہیں ملتی بقول آپ کے. اور آپ کی چھوٹی سی سرجری، آپ کے والد کا چیک اپ، آپ کے چاچا کا چیک اپ، دیگر لوگ، میں جو گزر چکے ان کی بات ہی نہیں کرتا، نامناسب بات ہوتی ہے. لیکن اب آپ بچوں کا علاج بھی گنوائیں گی. یہ پہلی بار آئی ہیں، آپ آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گی. لیکن اتنی چھوٹی حرکت، مطلب بہت ہی افسوسناک تھا کہ بندہ میرٹ پہ نہ ہونا تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، غیر سیاسی ہو تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے جس طرح کی باتیں مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں. بہت ہی نامناسب حرکت تھی مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے. تو علاج جو ہے وہ اگر آپ بہتر بنا رہی ہیں، یعنی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ سندھ میں ایسے اسپتال ہیں کہ یورپ سے لوگ آ رہے ہیں، چلیں وہ بھی دعویٰ ہے نا کہ مطلب ہم نے اتنا بہتر کر دیا. لیکن اگر آپ گنوائیں کہ دوسرے صوبوں سے یہاں پر کتنے لوگ آتے ہیں، خیبر پختونخوا والے گنوانا شروع کر دیں کہ جی پہاڑ ہیں وہاں پر، کہ جی ہمارے یہاں سے بجلی جاتی ہے آپ لوگوں کے، اور سب سے سستی بجلی تو ہم دیتے ہیں. مطلب یہ کوئی عجیب و غریب کام ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ گنوا رہی ہیں، افسوسناک ہے. آخر میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ ہوا ہے، ایاز صادق نے رابطہ کیا ہے، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ رابطہ ہوا ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے. میری قافلی کے ایک سورس ہیں، ان سے بات ہوئی، وہ چودھری صاحب کے ساتھ ساتھ ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ جی خبر تو ہے کچھ کہ رابطہ ہوا ہے اور چودھری صاحب سے بات ہوئی ہے. تو ہوا یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب نے رابطہ کیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے، اور کہا ہے کہ آئینی ترمیم کی منظوری چاہتے ہیں ہم، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس سلسلے میں کردار ادا کرے، اور PTI کے رہنماؤں اور جو وفاقی حکومت ہے اس کی کابینہ کے اراکین ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پر بات کر لیں. تو چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں اس سلسلے میں مشاورت کروں گا اپنی پارٹی کے لوگوں سے، ان لوگوں سے جو جا کر عمران خان سے ملتے ہیں ان تک میں بات پہنچاؤں گا، وہ لوگ واپس آ کر مجھے بتائیں گے تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا. آپ دیکھیے اس وقت ہو کیا رہا ہے، یہ جس طرح سے 63A کا کیس سنا جائے گا، ووٹ گن لیا جائے، شمار ہو جائے، اس کے بعد تیاری یہ ہے، یہ لوگ بڑے اطمینان سے بتاتے ہیں کہ پھر ہمارے ووٹ پورے ہیں. یعنی اس کے بعد کیا ہے، یا تو نوٹوں کے تھیلے کھولیں اور کسی شخص کو بھر کے پیسے دیں، اور پیسے دے کر وہ اپنے اگلے 3 الیکشنز کے پیسے نکالے اور سکون سے سائیڈ پہ ہو جائے. اور یہ سارے ارب پتی لوگ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ کروڑ میں بک جاتے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے، سینیٹ الیکشنز میں تو خاص طور پہ دیکھا ہے. یا پھر نوٹوں کے تھیلوں کے بجائے ڈالوں کے دروازے کھولیں، اور ڈالوں کے دروازے کھول کے بندے غائب کریں، خواتین غائب ہوں، اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اپنے نمبر پورے کر لے اور بندہ ووٹ دے دے. تو بندے کے پاس چوائس کیا رہ گئی کہ یا تو گھر میں سے کسی قریبی عزیز کو اٹھواؤ اور اس کے بعد جا کے ووٹ ڈال دو، یا پھر اس کو اٹھوائے بغیر پیسے لے لو اور ووٹ ڈال دو. تو چوائس کون سی بہتر ہے؟ یہ اس جگہ آ چکا ہے سسٹم، کیونکہ اب جس طرح سے یہ لوگ 63A پر زور دے رہے ہیں، قاضی صاحب نے اس کو مقرر بھی کر دیا ہے، تو اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ بہت افسوسناک صورتحال ہے. جس جگہ یہ صورتحال جا رہی ہے، میرے منہ میں خاک، لیکن اللہ نہ کرے سب کو حادثہ نظر آ رہا ہے، ڈر سب کو ہے، لیکن امید یہ ہے کہ شاید سینس پریویل کرے، چیزیں بہتر ہوں. مگر وہ شخص جس کا کام ان تمام چیزوں کو روکنا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو اس وقت ایکسپیڈائٹ کر رہا ہے.
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.